यार अम्मी प्लीज़ मुझे नहीं करनी इससे शादी। वो कब से अपनी माँ को समझा रहा था पर उनकी भी जिद थी। देखो हादी, हाँ कर दो, मुझे और शर्मिंदा मत करो अपने बाप के सामने। सही कहते हैं, मैंने ही तुम्हें लाड प्यार में बिगाड़ दिया है। थोड़ी तो इज्जत रखवाओ अपने माँ बाप की। मिसिज मुस्तफ़ा दुख से बेटे को देखा और अब इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। यार अम्मी ऐसे तो ना देखें प्लीज़, लेकिन आप मेरी बात भी समझे ना। मुझे शादी करनी है और अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। फिर क्यों उस चुड़ैल को मेरे गले में डालना चाहते हैं आप लोग। हादी को अब गुस्सा आ रहा था अपने घर वालों के फैसले पर माँ पर नहीं निकाल सकता था। देखो बेटा, तुम्हारे बाप ने जुबान दी है अपने भाई को, और घर की बेटी है, क्या बुराई है उसमें। अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत है, क्या कमी है उसमें जो इनकार कर रहे हो। अब मिसिज मुस्तफ़ा को भी उसके इनकार से गुस्सा आने लगा था। अच्छी, बहुत अच्छी है बस, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मैं उसे यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ समझे। और ये घर में रिश्तेदारियाँ मुझे पसंद नहीं है। हादी ने संजीदगी से अपना फैसला सुनाया। ठीक है, तुम अपने माँ बाप को सबके सामने शर्मिंदा करवाना चाहते हो तो करो, जहाँ शादी करनी है जाके करो। हम तुम्हारे किसी फैसले में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हें जहाँ शादी करनी है जाके माँ बाप के बगैर कर लो। हम कौन होते हैं, हमारा कौन सा हक है तुम पर। मिसिज मुस्तफ़ा रोते हुए गुस्से में बोलकर रूम से चली गई। शट अप, शट। इस चुड़ैल के लिए बाहर से रिश्ता खत्म हो गए थे, जो घर में सिर्फ ही मिला था कुर्बानी के लिए। उफ, क्या करूं, शीजा को कैसे समझाऊं। बेबसी से बालों में हाथ फेरता हुआ रह गया। हया उसके चचा की बेटी थी। उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। हया 10 साल की थी। उसके बाप की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी की शादी हादी से हो जाए, घर में ही रहे, बाहर ना जाए। उनकी बेटी और हादी के बाप को भी ये बात मंजूर थी। उन्होंने बचपन में ही जुबान दे दी थी अपने भाई को। व्हाट, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी तुम्हारी उस सो कोल्ड कजन से करवाना चाहते हैं, और तुमने क्या कहा। चीजा गुस्से से चिल्ला रही थी। हादी यार बता तो रहा हूँ, अम्मी को साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो और नाराज हो गई हैं। कहा खुद कर लो जाके शादी। तुम ही बताओ क्या करूं यार, परेशान कर दिया है सबने मुझे। यहाँ तुम गुस्सा कर रही हो, हादी ने बेबसी से कहा, और उसकी समझ कुछ नहीं आ रहा था। एक आइडिया है और ये जरूर काम करेगा। सदर हादी का दोस्त बोला था। क्या आइडिया, अगर फेल हो गया तो। हादी ने मशकूक नजरों से देखते हुए कहा, तुम पागल हो, मैं शादी कर लूं और क्या होगा बाद में। ये सब इतना आसान देख रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। हादी ने उसकी बात सुनते ही इनकार कर दिया। वो इस वक्त कैफे में बैठे हुए थे। और यस, तुम अब ऐसे ही करोगी, मुझे भी यही सही लग रहा है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सोच लो हादी, कुछ अरसे की बात है, प्लीज़ मेरे लिए। इसके बाद हम साथ यहाँ से चले जाएंगे। शीजा को सदर का आइडिया पसंद आया और उसने सोच लिया था कि हादी को राजी करके रहेगी। ओके, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त। शीजा सदर एक साथ जल्दी से बोला। अगर उसके साथ रहते मुझे उसकी आदत या मोहब्बत होगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हादी ने आगे का सोचते हुए कहा, तुम अगर ऐसा सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, लेकिन मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। शीजा जानती थी वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। दोनों एक दूसरे को एक साल से पसंद करते आए हैं। दोनों की यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था और उसके बाद दोनों का अपने ख्वाब पूरे करने के बाद शादी का इरादा था, जो कि घर वालों की वजह से नाकाम होता दिखाई दे रहा था। हादी कहाँ गए थे। प्लीज मुझे ना एक काम है, बाहर का ले चलो। हया भागती हुई उसके सामने आई। हया 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। ब्लैक ड्रेस में उसका सफेद रंग और भी निखर रहा था। कंधों से थोड़े नीचे सिल्की बाल खुले हुए स्टाइल आगे पीछे रखे हुए थे। बहुत ही दिलकश लग रही थी। हादी आज उसे गहरी नजर दिलचस्प नजरों से देख रहा था। उसने आज तक हया को उस नजरों से देखा ही नहीं था, ना ही वो ज्यादा बात करता था। जो कि अब उस रिश्ते की बातचीत चल रही थी तो वो अब कुछ सोचने लगा था। पहले तो उसे शादी करके घर वालों को खुश करना था, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए वो उसने सोच लिया था। किसी और के साथ जाओ, मैं अभी थका हुआ आया हूँ। ये नहीं कि कुछ पूछ लो, चाय पानी नहीं, बस शॉपिंग का बुखार चढ़ा है। हादी का मूड बदल गया था। गुस्से में बोलकर रूम में चला गया। अरे खाद होगी भाई, एक छोटा सा काम बोला, उस पर भी नवाब साहब के नखरे तो देखो। चाय पानी, उफ क्या करूं। चलो हया बना देते हैं चाय गरीब साहब के लिए। हया खुद से ही बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ चली गई थी। हाँ साहबजादे, क्या फैसला किया। मुस्तफ़ा साहब ने हादी को आड़े हाथों ले लिया। जी अबू, मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हादी ने फरमा बरदारी से कहा था। आहर अपना मकसद भी तो पूरा करना था। कैसी शर्त, और ये भी जानते हो कि
ہم لوگ اسی مہینے کرنا چاہتے ہیں شادی۔ مصطفیٰ صاحب روب سے کہا، جی منظور ہے، پر میری شرط یہ ہے کہ میں باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہوں اور حیا کو میں ابھی ساتھ لے کے نہیں جا سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ باہر کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ پلیز ابو، میں شادی کے 2 مہینے بعد جاؤں گا۔ میں نے پہلے ہی انتظام کر لیا ہے اور آپ کی عزت کی خاطر میں شادی کر رہا ہوں، ورنہ کوئی اتنی جلدی کرتا ہے۔ ہادی انہیں ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، اکلوتے ہونے کا فائدہ بھی اٹھا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ تو بس اس کی خوشی میں ہی دیکھنا چاہتے تھے اور جی وہ دے رہا تھا، اور کیا چاہیے تھا انہیں۔ نکاح بالکل سادگی سے کیا گیا تھا، بس ولیمے کا بڑا پروگرام رکھا تھا۔ حیا بچپن سے جاتی تھی کہ اس کا رشتہ ہادی مصطفیٰ سے کیا گیا ہے۔ اسے اپنے ماں باپ کے فیصلے پر کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ خوش تھی جسے بچپن سے چاہا اسے پایا۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی تھوڑا غصے والا ہے، ہمیشہ اپنی کرتا ہے، پر وہ پاگل تو اس سے محبت کرتی تھی، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہادی کا بس چلتا تو وہ آج بھی بھاگ جاتا یہاں سے، لیکن باپ کی وجہ سے وہ راضی ہوا تھا۔ اسے حیا سے مسئلہ نہیں تھا، پر وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور حیا کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ اسے اب حیا سے نفرت ہو رہی تھی جو اس کے خوابوں کی دشمن بن گئی تھی۔ چھوٹی کی عمر ایک ذمہ داری دی گئی تھی۔ ہادی 25 سال کا خوبصورت نوجوان تھا، پر وہ اپنے جسم کی وجہ سے بڑا مرد لگتا تھا۔ گنی دار مونچھیں، لمبا قد اور بے حد ہینڈسم۔ ہادی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حیا ہادی کو تیار ہوتا دیکھ کر پوچھی۔ اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ ہادی نے چڑھ کر کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، پہلی اور آخری سمجھے۔ اگر آپ نے دوسری کے بارے میں سوچا تو میں اپنے ساتھ آپ کی بھی جان لے لوں گی، حیا نے غصے سے کہا تھا۔ اسے ہادی کے منہ سے دوسری بیوی کا سنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنی چیزوں محبت میں بہت پوزیسو تھی۔ ہادی حیرت سے ایک پل اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری زبان شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے؟ ہادی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ ہادی اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، حیا شادی کے بعد بدل گئی تھی۔ وہ ہادی سے ضد غصہ بہت کرنے لگی تھی۔ یہ شاید اس کی محبت میں کرتی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس کے 1 مہینے میں ہادی اس کا بہت خیال بھی رکھتا تھا، اسے پیار سے باتیں بھی کرتا تھا، کبھی غصہ بھی کر جاتا تھا، پر حیا تو پہلے ہی اس کی محبت میں دیوانی تھی۔ اس کے غصے سے چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہادی کی ہر بات مانتی تھی، اس سے پوچھ کر یہاں وہاں جانا۔ حیا کو تو اس کی عادت ہونے لگی تھی بہت۔ وہ رات کو بھی کبھی دیر سے آتا تو وہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ ہادی کو اس کی یہ عادت اچھی لگتی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال کرتی تھی اور اس کا انتظار کرتی، لیکن دوسرے ہی پل اسے غصہ آنے لگتا تھا خود پر۔ وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اب کسی بھی حال میں باہر جانا تھا، جو کہ اب بہت جلدی ہی یہ کام ہونے والا تھا۔ ہادی نے شادی سے لے کر اب تک سب سے پیار سے بات کرنا، ان کا خیال رکھنا، حیا کا خیال رکھنا، سب اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ جبکہ وہ جائے گا تو کوئی بھی اسے نہ روکے۔ یہ سب ایک ناٹک تھا جو اب تک کر رہا تھا۔ میں بھی چلو آپ کے ساتھ، حیا نے معصومیت سے کہا تھا۔ نہیں، میں باہر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، رات کو دیر کو آؤں گا، انتظار مت کرنا۔ اوکے۔ ہادی ایک نظر اسے دیکھ کر باہر چلا گیا تھا۔ حیا گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ہادی کل باہر چلا جائے گا پڑھائی کے لیے۔ وہ ابھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، پر وہ جتنا دل کو سمجھاتی اتنا اس کا دل اداس ہو جاتا۔ وہ اس کے دور جانے کا سوچتے ہی تڑپ جاتی تھی، پر کسی سے یہ کہہ نہیں پاتی تھی کہ وہ اس کی کبھی یوں اجنبی رویے پر دل بہت دکھتا تھا۔ اس کا اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتی، اور وہ اب تک جی رہی تھی۔ آج کل کچھ زیادہ ہی وقت نہیں گزر رہا اپنی بیوی کے ساتھ۔ شیزا اس کے کم ملنے پر تنزیہ بولی تھی، اس لیے کہہ رہا تھا کہ شادی نہیں کرنی، پر تم لوگوں نے آئیڈیا دیا تھا، اب بھگتو گھر والوں کے سامنے، تھوڑا بہت کرنا پڑے گا نا۔ وہ نہ ہادی لاپرواہی سے بولا۔ شیزا خود پر ضبط کرتی مسکرائی تھی۔ اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی جانتی تھی ہادی غصے کا تیز ہے، ہمیشہ وہی تو مناتی تھی اسے۔ اب اتنا ہینڈسم لڑکا جیسے جانے دیتی ہاتھ سے۔ تیاری کر لی ہے نا ساری؟ اب بس جلد اس وقت کا انتظار ہے جب میرے خواب پورے ہوں گے۔ وہ دونوں اپنے اپنے خواب دیکھنے میں مصروف تھے، پر کیا یہ لوگ جلد اپنی لگائی شرط پر پچھتائیں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ یہ کیسا ہے؟ حیا ریڈ سمپل سا ڈریس دکھایا۔ اچھا ہے، یہ لو۔ سچ میں؟ اوکے، پھر یہ پیک کروا دے، خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادی اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ہادی کو اس کے ساتھ
سکون بھی مل رہا تھا اور اس کی باتیں سننا اس کی معصوم خواہش اور اس کا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ گھر جائے، بس اس کے ساتھ چلتا رہے۔ وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم یہی رکو، میں لے کے آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ حیا اس کے انتظار میں سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ دلکش حسینہ، اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ ہمارے ساتھ چلو۔ دو لڑکے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور اپنی گندی زبان سے استعمال کرنے لگے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں اپنے شوہر کو بلاؤں گی، جاؤ یہاں سے۔ حیا ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ میری جان، اتنی بھی اسے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی وہ کچھ کہتا ایک پنچ زور سے اس کے منہ پر لگا تھا۔ لڑکا وہ گراہ کر نیچے گر گیا۔ ہادی آئس کریم لیتا ہوا ایک نظر پیچھے ڈالی کہ اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ غصے میں تیزی سے اس کے سامنے آیا اور ان لڑکوں کو مارتا چلا گیا۔ حیا ڈر سے روتے ہوئے اس کے پیچھے کرنے لگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی سے بات کرنے کی؟ چھوڑوں گا نہیں میں تم لوگوں کو۔ ہادی کو غیرت جاگی تھی۔ ہادی چھوڑے، مر جائے گا وہ، پلیز چلے یہاں سے۔ حیا روتے ہوئے کہا۔ کچھ گارڈز آ گئے تھے انہیں چھڑوانے کے لیے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ اوکے، رونا بند کرو۔ ہادی اس کے آنسو دیکھ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیا روتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ بس کچھ نہیں ہوا۔ ہادی خاموش کرواتے ہوئے گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ ہادی، میں نے اب کی ساری چیزیں رکھ دی ہیں، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ نہ بتا دیں پھر رکھ دوں۔ حیا اس کا سامان پیک کرتے ہوئے پوچھا۔ تو ایک چیز رہ گئی ہے۔ ہادی اسے دیکھتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا۔ کیا؟ میں نے تو سب کچھ رکھ دیا، مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اچھا بتائیں کون سی چیز ہے، پھر ڈال دوں۔ حیا ایک نظر سامان پر ڈالتے ہوئے کہا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے کہا، خود کو ڈال دو۔ یہ ایک چیز رہ گئی ہے یہاں جسے میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہاں 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 ہادی، آپ نے تو ڈرا دیا مجھے، شاید کچھ بھول گئی میں نے۔ حیا کہکہ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کے ساتھ زندگی مکمل لگتی تھی۔ ہادی اس کے سنگ، پر اسے کیا پتا تھا کہ یہ مکمل زندگی ایک فریب ہے۔ آپ آرام سے جائیں اور پھر وہاں جا کر مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گی۔ اور ہاں خبردار، اگر میرے علاوہ کسی کو دیکھا تو سوچا تو۔ حیا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اور پھر شرارت سے اسے دھمکی دی۔ ہادی کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اس کا دل نہیں کہہ رہا تھا حیا کو چھوڑ کر جائے، پر وہ اپنے خوابوں کا سوچتا ہوا ان سب کی ذات کو بھول جاتا۔ حیا کے ماتھے پر گال پر بوسہ دیتے ہوئے باہر نکل آیا تھا اور نیچے اپنے ماں باپ سے مل کر ایک نظر حیا کو دیکھتا ہوا جو اسے مسکراتی ہوئی بائے کر رہی تھی۔ اسے بھی مسکرا کر ہاتھ ہلا گیا تھا۔ حیا چائے لاؤ۔ اف، میں پھر بھول گئی، پاگل لڑکی۔ ہادی جب سے آیا تھا وہ ہر بار حیا کو آواز دیتا، اسے عادت ہو گئی تھی۔ وہاں حیا اس کا ہر کام خود کرتی تھی اور وہ یہاں جب آیا تھا تو اسے حیا کی بہت یاد آنے لگی تھی۔ اس کا دل اب نہیں لگتا تھا شیزا کے ساتھ۔ وہ بھی ملتا تھا تو وہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد پھر سے جھگڑا شروع کر دیتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ایک بار شیزا سے کہا وہ اس کے لیے کافی بنا دے، تو وہ الٹا اسے چڑ کر کہنے لگی میں نوکر ہوں کیا جو یہ کام کروں۔ اسے اس وقت شدت سے حیا کی یاد آئی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، زندہ ہوں، بس تم چھوڑ کے چلے گئے تو پوچھا تک نہیں ماں کا حال۔ مسز مصطفیٰ نے دکھ سے کہا تھا، آج 4 مہینوں بعد بات کر رہا تھا۔ اور سب خیر ہے؟ باقی سب ٹھیک ہے؟ وہ پوچھنا حیا کا چاہتا تھا پر شرمندگی سے پوچھ نہیں پایا۔ پاپا، اچھا اب میں رکھتی ہوں، مجھے ہسپتال جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ کیا ہوا امی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ہادی پریشان ہوا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ وہ حیا کو کیا ہوا امی بتائیں؟ وہ ماں کی بات کاٹتا ہوا پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے پر حیا کے لیے فکر مندی دیکھ کر امی کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ خود آ کر دیکھ لو اسے کیا ہوا ہے۔ ماں نے اسے بولتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ ہادی پریشان سا ہوا اور پھر سے کرنے لگا۔ اسے حیا لیے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ یار امی پوری بات تو بتا دیں، میں پردیس میں ہوں، یہاں دوسرے شہر میں نہیں کہ بھاگتا ہوا آ جاؤں، کچھ تو خیال کریں، آپ بتائیں تو صحیح، پریشانی ہو رہی ہے مجھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، سردی ہے، بخار تھا، اس لیے لے کر جا رہی ہوں۔ تم خود نہیں فون کرتے ہو؟ اسے امی پوری بات بتاتے ہوئے اور شکوہ کیا تھا۔ وہ حیا کی خاموشی اس کا اکیلا پن محسوس کر سکتی تھی، لیکن بیٹے کی غیر موجودگی میں اسے خود پر شرمندہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ خود خیال رکھیے گا، پھر بات کروں گا، اللہ حافظ۔ تھوڑی دیر دل کو تسلی ملتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ دل بہت چاہتا تھا بات کرنے کا، لیکن وہ اپنے خواب یہاں سب ایسے کچھ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے حیا کو خود سے دور رکھنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ اسے تمہاری فکر تھی مسز مصطفیٰ، حیا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ساتھ کھڑی سب کچھ سن چکی تھی۔ انہیں بس اتنی ہی فکر ہوتی ہے، جب وہ خود سے بات کرے گا تب ہی میں بتاؤں گی کہ آپ پلیز امی
حیا ان سے التجا کرتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے روم میں چلی گئی تھی۔ مسز مصطفیٰ کو اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا۔ حیا کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہادی ایسا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیوں؟ وہ اس کے وہاں جا کر بات کرنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ روز رات کو روتی تھی اس کی بے روحی کی وجہ سے۔ کیا ہو گیا ہے ہادی تمہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے ایسے فضول سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہادی آج کل چڑچڑا ہو رہا تھا۔ یہی بات شیزا کو بری لگتی تھی۔ آئے روز ان کے بیچ جھگڑا ہونے لگے تھے۔ لگتا ہے تم اپنی بیوی کو مس کر رہے ہو۔ شیزا طنزیہ مسکرائی تھی۔ شیزا تمیز سے کیوں حیا کے بیچ میں لاتی ہو بار بار؟ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ اب ہادی کی بس ہو گئی تھی۔ وہ مزید شیزا کے منہ سے حیا کے لیے کچھ برا نہیں سن سکتا تھا۔ اپنے جذبات کو اب بھی کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ دل کا کہا دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم اب بدل گئے ہو، محبت کر بیٹھے ہو نا اپنی بیوی سے۔ مجھ سے تو کوئی محبت تھی ہی نہیں تمہیں، یہاں آ کر بھی اگر تم وہی رہ گئے ہو تو اس کے پاس شیزا کی بس ہوتی۔ اب لڑائی کرنے بیٹھ گئی تھی۔ دونوں کے بیچ بہت سیریس لڑائی ہو گئی تھی۔ اب کی بار ہادی حیا کو مس کرنے لگا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس کے دل میں محبت کی آگ بھڑک گئی تھی۔ وہ کب سے سیٹ پہ بیٹھی ہوئی سو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہادی آرام سے چلتا ہوا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور آرام سے اس کا سر اپنے کندھوں پر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر آرام سے اس کا ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں پھنسا دیا تھا۔ اس کے چہرے پہ جو آگے بال آ رہے تھے ان کی ایک لٹ کو اپنی شرٹ کے بٹن میں دبا دی اور اپنا سر اس کے سر پر رکھ کر آرام سے سو گیا تھا۔ نیند نہیں آئی، جو بس اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ حیا کو اپنے سر پر رکھا ہوا بھاری پر محسوس ہوا تھا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن اس کا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ جلدی سے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، پھر غصے میں اپنا سر دور کیا اور پر درد سے ہلکا کرا کر اس کے قریب ہو گئی تھی۔ حیا یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا اور وہ بھی ڈھیٹ بن کر سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے، اٹھو۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی اس کو اٹھا رہی تھی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ میں نے کہا اٹھو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ پھر سے غصے سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی بال تو کبھی ہاتھ نکالنے میں، ایک ہاتھ سے دوسرے کرتے ہوئے تھک سی گئی تھی، لیکن اب وہ اپنی گرفت مضبوط کر کے بیٹھا تھا۔ ہمت حیا نے بھی نہیں ہاری تھی۔ کیا ہے یار، سونے دو۔ سکون سے اس کے بار بار ہلانے سے منہ بنا کر بولا، آنکھیں کھول کر اس کے خوبصورت غصے کے چہرے کو ہٹاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بہت سکون مل رہا ہے نا اس کو تنگ کرنے میں، یہی سب تو وہ مس کرتا تھا۔ کتنے سال بعد وہ یہ حسین چہرہ دیکھتا تھا۔ وہ غصے سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی خوبصورت سی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا اور اس کا سر نیچے تھا۔